अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वॉइस ऑफ जर्मनी के स्टूडियो से प्रोग्राम हुआ शाफी के सिलसिले का 23 नंबर प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम एक बहुत अहम मौजू डिस्कस करेंगे जिसका नाम PCOS है और इसको हम जर्मन जुबान में पॉलीसिस्टिशियस ओवा सिंड्रोम कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज के नाम से भी जानते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, इसको गौर से तवज्जो से सुनिएगा और इस प्रोग्राम को एज ए रेफरेंस आप हमेशा इस्तेमाल कर सकेंगे। आज प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर राना सईद अहमद खान साहब। आप हर हफ्ते एक दफ़ा हमें वक्त देते हैं और मुख्तलिफ सवालात के भी जवाब देते हैं और बाज़ औक़ात अगर एक ही मौजू पर बहुत सारे सवालात आएँ तो हम कोशिश करेंगे कि उस मौजू को हम बतौर बीमारी के डिस्कस कर सकें ताकि नाज़रीन उस बारे में तफ़सील के साथ मालूमात जान सकें और फिर उसके बाद बराह रास्त डॉक्टर साहब से राबिता करके अपनी अलामात बताकर अपनी मुआफ़िक जो दवाई है वो तजवीज़ करवा सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुनाएँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने अभी नाज़रीन को बताया है कि आज हम PCOS के मुतालिक बात करेंगे। बहुत सारे सवालात इस एक ही मरज़ के मुतालिक आए तो आपने ये तजवीज़ फरमाया कि हम इस डिज़ीज़ को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। मुमकिन है कि एक प्रोग्राम में मुकम्मल डिस्कस ना हो सके क्योंकि वक़्त महदूद होता है, तो हम उसे 2 प्रोग्राम्स में भी डिस्कस कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, PCOS क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक ऐसी इस्तिलाह है और एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारी हमारी ख़वातीन अ, इससे इनको ये सभी प्रॉब्लम है, PCOS की। पी पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड पॉलीसिस्ट, P for poly, C for cyst, O for ovary and S for syndrome या D for disease। इसका मतलब ये है कि औरतों की ओवरीज में बहुत सारी पानी की थैलियां, जो छोटी छोटी भी होती हैं और जी, बड़ी बड़ी भी होती हैं। ये दो तरह की होती हैं। एक होती है जो पानी की थैलियां जो ओवरीज के अंदर होती हैं, और एक होती हैं जो ओवरीज के बाहर होती हैं। दोनों ही पानी की थैलियां होती हैं और छोटी छोटी थैलियां बेशुमार होती हैं। तो इनसे बेशुमार प्रॉब्लम बच्चियों को और औरतों को होते हैं। इसकी मेन वजह तो होता है कि जो एंड्रोजन है वो हाई हो जाता है ओवरीज में, और म, मर्द और औरत में दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। वो हार्मोन्स जो हैं, अगर वो औरत में ज़्यादा हो जाएं तो उसको नुकसानदेह होते हैं, और अगर मर्द में कम हो जाएं तो उसको नुकसान देते हैं। वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन PCOS की वजह से औरतों में हमेशा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स का सिस्टम ख़राब होता है। या तो 1 महीना 2 महीने आएंगे, या फिर 2-2 6-6 महीने गायब हो, मतलब स्किप कर जाएंगे। या फिर इस तरह होगा कि हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से उनके उनको पीरियड शदीद हैवी ब्लीडिंग होगी। फिर कईयों को ऐसे होता है कि मतलब बच्चियां हैं, उनको 1 महीना पीरियड आएंगे, 2 महीने आएंगे, फिर 6-6 महीने, साल तक पीरियड्स नहीं आएंगे। ये सब, और उनका जब आप हार्मोन्स टेस्ट करवाएंगे तो उनमें सबसे ज़्यादा होता है कि वो उनके जो मेल्स हार्मोन्स हैं वो बड़े होते हैं। और फिर ऐसी बच्चियों को या औरतों को चेहरे पे बाल भी आते हैं, इधर नीचे सब बाल उगते हैं, यहाँ ठोड़ी पे भी, मूंछों पे भी बाल उगते हैं। ये सब कुछ मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से होता है। और इसके साथ फिर उनका कोलेस्ट्रॉल भी अमूमन हाई हो जाता है। कई औरतों को सिर्फ स्पॉटिंग होती है, खुल के पीरियड्स नहीं आते। कई औरतों का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है।
بچیاں ہوں یا عورتیں ہوں، میں ایک ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، بچیوں کو یا بڑی عورتوں کو جی ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز میں ان کو جلن محسوس ہوتی ہے، ان کے پاؤں جلتے ہیں، ان کا سر جلتا ہے، ان کا جسم جلتا ہے، ہر جگہ ان کو جلن محسوس ہوگی جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ ہوں تو ہوں عمومی 90% بچیوں کو یا 80% بچیوں کو ایسے مسائل سے وہ گزرتی ہیں۔ مجھے روزانہ 2-4 فون تو آتے ہی ہیں ایسے مسائل کے لیے۔ تو ان سب مسائل کے لیے علامات کے ساتھ ہم مختلف دوائیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو شفا دیتا ہے۔ اور پھر ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسولین ریسسٹنس ہوتی ہے ایسی خواتین میں، ان کی باڈی صحیح اس طرح سے کیا سے مراد ہے انسولین ریزسٹنس سے؟ مراد ہے کہ ان کی جو شوگر لیول ہائی ہوتا ہے ان کا، یہ باڈی صحیح طرح ٹھیک ہے پراپر انسولین آبزرو نہیں کرتی، تو ان میں وہ جب چیک کراتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے، تو ان کو وہ عموماً میٹفورمین کی گولی دے دیتے ہیں۔ عورتوں کو جب بھی ڈاکٹر میٹفورمین لکھ کے دے، ان کی انسولین ریزسٹنس ہوتی ہیں، اور ان کو پھر وہ میٹفورمین دینے سے ان کے لیے ان کے پیریڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں ریگولرلی۔ وہ جب تک وہ میٹفورمین کھاتی رہیں گی ان کے پیریڈز آتے رہیں گے، وہ جس دن چھوڑ دیں گے اگلے مہینے پیریڈز نہیں آئیں گے۔ مثلا جو پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ کام، علاج نہیں ہے یہ صرف ڈنگ ٹپاؤ کام ہے۔ عورتیں اس سے بڑا خوش رہتی ہیں کہ ہمارے پیریڈز پراپر آ رہے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ٹھیک ایک اس لیے نہیں عارضی ہوتی، تو ٹھیک اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اگر میٹفورمین کھانا چھوڑ دیں گی تو پیریڈز نہیں آئیں گے، تو اگر میٹفورمین کھاتی رہیں گی تو پیریڈز آتے رہیں گے۔ لیکن اکثر ایسی عورتیں میٹفورمین کھانے سے اور پیریڈز ریگولر ہونے کے ساتھ میٹفورمین کے ساتھ وہ پریگننٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ اس قسم کے یہ بے شمار پرابلم عورتوں میں یہ پائے جاتے ہیں کہ ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پیریڈز کم ہو جاتے ہیں۔ ایکچولی یہ اکثر چیزیں بچیاں اپنے ماں سے لیتی ہیں، ان کے نسل میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کی ماں کو ہوگا یا نانی کو ہوگا یا دادی کو، کسی نہ کسی کو ایسے مسائل ہوتے ہیں، اس طرح پھر وہ بچیوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا علاج اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھی میں ہے، ایلوپیتھی میں تو وہ صرف میٹفورمین ہے، آپ میٹفورمین کھاتے رہیں، آپ کے پیریڈز آتے رہیں گے۔ لیکن اکثر یہ علاج نہ ہوا جو نوجوان بچیاں ہیں جو پریگننٹ بھی ہونا چاہتی ہیں، وہ اس عارضی جو ان کا علاج بظاہر ڈاکٹر انہیں مشورہ دیتے ہیں کرنے کا، تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس دوائی کے لینے سے وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی۔ عموماً نہیں ہوتی، عموماً، کیونکہ وہ صرف بلیڈنگ ہوتی ہے ان کو، اور ان کا کوئی مطلب علاج نہیں ہے، وہ صرف عورتوں کو خوش کرنے کے لیے ڈاکٹر ان کو دے دیتے ہیں میٹفورمین، تو وہ کھاتی رہتی ہیں، پیریڈز آتے رہتے ہیں، وہ بڑی خوش رہتی ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ موٹی ہوتی جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جسم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا، جلن ہوتی ہے، کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، ہر چیز۔ لیکن نا کوئی بھی مصنوعی چیز آپ کے جسم میں جائے گی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوں گے، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہومیوپیتھی ان کا بہترین علاج مہیا کرتی ہے اللہ کے فضل سے۔ مثلاً اگر کسی کو انسولین ریزسٹنس ہے، اس کے لیے انسولین 200 میں بہت اچھی دوا ہے، یا بچیوں کو بچپن سے ہی ہارمونل ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی میں اگر دی جائے تو ان کی آئندہ زندگی خدا کے فضل سے بہت بہتر گزر سکتی ہے۔ تو ان کا ہارمونل ٹریٹمنٹ ایلوپیتھی نہیں کروانا چاہیے، بلکہ ہومیوپیتھی ہارمونل ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ ہارمونز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بہترین، سب سے بہترین دواؤں میں سے جو سب سے اچھی دوا ہے وہ ہے پیچوٹرین۔ پیچوٹرین اگر 30 میں 1-2 دفعہ دن میں بچیاں کھاتی رہیں تو ان کے ہارمونز اللہ کے فضل سے بیلنس ہو جاتے ہیں۔
ہاں جی، یہ پیچوٹرین دوائی عموماً عورتوں کو اور اکثر عورتوں کے یہ جو ہارمونز ہیں اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. تو پھر ٹھیک ہے. جو پی سی او والی بچیاں یا عورتیں ہوتی ہیں ان کے عموماً جسم پہ کالے کالے دھبے بھی ہوتے ہیں. یہاں گردن پہ ہوگا، بغلوں کے نیچے ہوں گے، پیٹ پہ ہوں گے، ٹانگوں پہ ہوں گے کالے کالے نشان. یہ اسکن کے اوپر دھبے ہوں گے ڈاکٹر صاحب یا تیل ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ اسکن کے اوپر پیچز ہوں گے عورتوں. اچھا. اور کالے سے مراد اب کسی کا وائٹ اسکن ہو تو براؤن بھی ہو سکتے ہیں یا باقی پیور بلیک ہوتے ہیں؟ بلیک سے ہوتے ہیں، ہلکے بلیک سے جی ہوتے ٹھیک ہیں. ہے یا ڈاکٹر صاحب. گردن پہ بھی ہوتے ہیں، بغلوں کے نیچے بھی ہوتے ہیں، سائڈوں پہ بھی ہوتے ہیں. یہ عموماً پی سی او والی عورتوں کے یہ نشان پائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے وہ اکثر کہتی ہیں جی کہ ہمیں کوئی چھائیوں کی دوائی دے دیں. ٹھیک ہے، وہ چھائیاں تو ہوتی ہیں چہرے پہ چھائیوں کی بہترین دوائی سی پی ہے، اور اس بیماری کی بھی دوائی سی پی ہے. پھر عورتوں کے چہرے پہ جو بال ہوتے ہیں یا بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں. مردوں کے بال عموماً کم ہو جاتے ہیں داڑھی کے اور ادھر ہر جگہ، کیونکہ ان کا جو ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ کم ہوتا ہے. تو اس کے لیے ان کو ٹیسٹوسٹیرون کھانا پڑتا ہے. پیچوٹرین کھائیں تو ان کے وہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے. عورتوں کے یہ ہارمونز اگر زیادہ ہو جائے تو عورتوں کو یہ مسائل پیدا کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے. تو اس لیے اگر پیچوٹرین بھی کھائیں، اگر ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون عورتوں میں ہائی ہو تو ٹیسٹوسٹیرون 30 میں دن میں 3 دفعہ اگر عورتیں کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 4 سے 6 ہفتے میں ان کا لیول ٹھیک ہو جائے گا. وہ آہستہ آہستہ ٹیسٹوسٹیرون کم ہونا شروع ہو جائے گا اور ان کا جو فیمیل ہارمونز ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو اس ٹھیک ہے لیے ڈاکٹر صاحب. ٹیسٹوسٹیرون 12 ڈے میں بھی ڈے 12 میں بھی لے سکتے ہیں، ڈے 30 میں بھی لے سکتے ہیں، ڈے 200 میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن شروع ہمیشہ ڈے 12 سے کریں، آہستہ آہستہ بڑھیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو بیماریاں ایسی جو اس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ نہ بیماری دنوں میں آتی ہے اور نہ ہی یہ دنوں میں جاتی ہے، لیکن خدا کے فضل سے ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے پی سی او ایس کی بے شمار بچیوں کو جن کو یہ خطرہ لاحق تھا اور وہ پریگننٹ نہیں ہو رہی تھیں، تو میں نے ان کی سمٹمز کے مطابق ان کو دوائیں دیں اور خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ پریگننٹ ہوئیں. پی سی او کے ساتھ بھی بچی پریگننٹ ہو سکتی ہے اگر صرف عورت کے بچی کے اس کے اووریز کے اوپر تھیلیاں ہیں پانی کی چھوٹی چھوٹی، تو اس کے ساتھ وہ پریگننٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر صرف پانی کی تھیلیاں ہیں، جسے ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ اس کو کیا ہے پی سی او ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اعلیٰ دوا بتاتا ہوں جس سے خدا کے فضل سے میں نے بے شمار لوگوں کا علاج کیا اور بے شمار لوگوں، عورتوں اور بچیوں کے اووریز کلیئر ہوئی. اس کا نام ہے ایپس میلیفیکا 30. میں نے ایپس میلیفیکا D4 سے بھی علاج کیا کئی عورتوں کا، اور خدا کے فضل سے ودن 6 ویک ان کی اووریز کلیئر ہو گئی. میں نے ایپس میلیفیکا D6 سے بھی اور 30 سے بھی اور ساتھ کئیوں کو تھوجا بھی دی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی علامات پہ کہ ان کو تھوجا دینی یا نہیں دینی، لیکن اگر تھوجا کی وہ ویکلی ایک خوراک 200 میں کھا لیں تو کوئی حرج نہیں. یہ لا علاج بیماری نہیں ہے، اس کا علاج موجود ہے. یہ اووریز ودن 6 to 8 ویکس خدا کے فضل سے کلیئر ہو جاتی ہیں. ہاں جی، تو لیکن بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی جی لیکن جن کے بال ہوں چہرے پہ، ٹھوڑی پہ یا کانوں ادھر سائڈ پہ نیچے، ان کو چاہیے کہ اولیم جیک 30 میں دن میں 3 دفعہ کھائیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے بال بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن ساتھ وہی ٹیسٹوسٹیرون ساتھ کھانا ہے. ڈاکٹر صاحب، پی سی او کے حوالے سے اب تک جو آپ نے علامات بتائی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی اگر علامات آپ بتا سکیں تاکہ مزید عام عوام کو اس بارے میں مزید پہچان ہو سکے، مزید قریب آ سکیں وہ تشخیص کرنے کے لیے کہ انہیں شاید ایسا کچھ ہو سکتا ہے.
دیکھیں جی، یہ تو جتنی میں نے علامتیں بتائی ہیں، وزن بڑھنا ہے، بلیڈنگ کم ہونی ہے، ابھی بلیڈنگ ختم ہو جانی ہے، یا بہت زیادہ بلیڈنگ ہونی ہے. کئی عورتوں کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے، ان سے رکتی نہیں ہے. ایسی عورتیں جن کو زیادہ بلیڈنگ ہو، ہیوی بلیڈنگ ہو، وہ نہ رکے. اس کے لیے وہ تھیلاسپی برسا مدر ٹنکچر میں ایک دوا ہے، وہ استعمال کریں، یہ بلیڈنگ کم ہو جائے گی. جی جی ٹریلیم جی جی ایک دوا ہے مدر ٹنکچر میں، وہ استعمال کریں، دونوں ملا کے کریں یا سیپریٹ کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی بلیڈنگ کم ہو جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب، جو علامات ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں، اس کے علاوہ بھی مزید کوئی علامات آپ اگر بتا سکتے ہوں، تاکہ عوام الناس میں جب ہمارے خواتین جب اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو انہیں اندازہ ہو سکے، وہ اچھی طرح سے مزید اپنی تشخیص کے قریب ہو سکیں. تو کیا اور بھی کوئی ایسی علامات ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے تو اکثر علامات آپ کو بتا دی ہیں. مثلاً وہ جی. ان کی عورتوں کی آواز بھاری ہو جاتی ہے، عورتوں اچھا. کی چال چلن، مطلب جو ان کی چال ہوتی ہے وہ مردانہ ٹائپ سی ہو جاتی ہے، بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی اگر علامات پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پی سی او ایس کی وہ پیشنٹ ہیں. ان کو اپنے سمٹمز کے مطابق دوائی کسی ڈاکٹر کو دکھا کے، یا خود اگر وہ سن رہی ہیں تو سن کے اپنے سمٹمز کے مطابق دوائی لینی چاہیے. تو اس کے لیے تو پھر میں نے بتایا کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، پھر میں نے بتایا پیریڈز کم ہو جاتے ہیں، پھر میں نے بتایا پیریڈز اگر کسی کے پیریڈز کم ہو جائیں، بالکل ہی کم ہوں، تو اس کے لیے پلسٹیلا دوا ہوتی ہے. پلسٹیلا 200 میں یا 30 میں دن میں 2-3 دفعہ کھانا شروع کریں تو ان کے پیریڈز نارمل زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. تو اگر اسکپ ہو گئے ہیں، آئے نہیں، 3-4 ہفتے گزر گئے، 2-4 ہفتے گزر گئے، نہیں آئے، تو پھر اس کی دوا ہوتی ہے نیٹرم میور. نیٹرم میور 1000 میں ایک ہی دن میں 3 ڈوزز لیں اور پھر انتظار کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ جائیں گے. تو اسی طرح آپ پھر نے ہر مہینے لیتے رہیں تو ریگولر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے پہلے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات خواتین کو بہت زیادہ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں بھی کوئی دوائی تجویز کرنا چاہیں؟ اگر کسی کو ہیوی بلیڈنگ ہو تو اس کے لیے تھیلاسپی برسا مدر ٹنکچر اور ٹریلیم، یہ بھی مدر ٹنکچر، اگر یہ علیحدہ علیحدہ بھی جو بھی میسر ہو، اگر ملا کے لیں 10 قطرے گھنٹے گھنٹے بعد لیں تو اللہ کے فضل سے بلیڈنگ کم ہو جاتی ہے اور بند بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ دوائیں نہیں ہیں، ایپیکاک، بیلاڈونا، فاسفورس، میلیفولیم اور سبائنا، یہ 5 دوائیں 30 میں یا 200 میں ملا کے گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے بعد لیں تو اللہ ماشاء اللہ 2-3 دن میں آپ کی بلیڈنگ کم، پھر سٹاپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس بہت کے شکریہ. ساتھ یہ تو ہے وقتی علاج کہ آپ نے وہ بلیڈنگ سٹاپ کر لی، اور اب آپ اس کے بعد آپ کو اس کے بعد شدید کمزوری آ سکتی ہے. شدید کمزوری آپ کو، جب اتنی بلیڈنگ ہیوی ہوتی ہے تو پھر عورتوں کو شدید کمزوری ہوتی ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے چائنا 200 دن میں 3 دفعہ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے عورتوں کی وہ کمزوری رفو چکر ہو جاتی ہے. اور اگر ان کے پاس وٹامن B12 یا وٹامن B کمپلیکس ہومیوپیتھی میں موجود ہو، 3 قطرے 4 قطرے دن میں 3 دفعہ پئیں تو خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ان کی کمزوری دنوں میں غائب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ان کے بلڈ جو نکلا وہ بلڈ بھی بننا شروع ہو جائے گا، چائنا کے ساتھ بھی اور بی کمپلیکس، وٹامن بی کمپلیکس کے ساتھ بھی. وٹامن بی کمپلیکس ہومیوپیتھی، یہ بازاری وٹامن بی کمپلیکس میں بات نہیں کر رہا، میں ہومیوپیتھی میں وٹامنس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا ضمنی جیسے میں سوال نے ہے اس کا. پہلے بھی بتایا کہ عورتوں کو یا جن کو پی سی او ایس، ان کو جسم میں جلن محسوس ہوتی ہے. اچھا. ہر جگہ جلن محسوس ہوگی، ان کے پاؤں جلیں گے، ان کا سر جلے گا، ان کے ہاتھ جلیں گے، ہر طرف جلن ہی جلن. اگر اس طرح کی جلن ہو اور سر کی چوٹی پہ بھی جلن ہو، پاؤں جلیں، سارا جسم جلے اور پتلی دبلی وہ خاتون ہو تو اس کو چاہیے کہ فاسفورس 1000 کی خوراک لے، تو اللہ کے فضل سے اس کی وہ جلن شلن ٹھیک ہو جائے گی.
تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اس طرح مختلف علامات کے ساتھ ہم مختلف دوائیں دیتے ہیں، لیکن یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس پہ بے شمار ہم بات کر سکتے ہیں اور بے شمار ہم بول سکتے ہیں، اس کی ہر سمٹم پہ ہم بول سکتے ہیں. لیکن جو میں نے عمومی جو سمٹمس تھے وہ میں نے بتا دیے کہ اس کے ساتھ مثلاً چہرے پہ بال آنا، پیریڈز کا کم ہونا، پیریڈز کا زیادہ ہونا، جسم کا جلنا. ہاں، کئی عورتوں کو سر کے بال، جسم پہ داڑھی پہ بال آ رہے ہوتے ہیں لیکن سر کے بال جڑ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا، مطلب یہ کس قسم کا تضاد ہے کہ سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور منہ پہ بال آ رہے ہیں. تو اس قسم کے سر کے بالوں کو روکنے کے لیے اگر سر کے بال گر رہے ہیں، کمر درد بھی ہے، ساتھ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے اور خون کی بھی کمی ہے، تو کیلشیم فاسفوریکم 200 میں بیسٹ دوائی ہے. وہ کمر درد بھی روک سکتے، ٹھیک کرے گی انشاءاللہ، سر کے بالوں کو بھی روکے گی اور کمر درد جو ہوتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرے گی اور خون بھی بنائے گی جسم میں. تو اس طرح مین دوائی پی سی او ایس کی اگر وہ ہے پیچوٹرین، تاکہ آپ کے ہارمون، اور دوسری ہے ٹیسٹوسٹیرون، تاکہ آپ کے ہارمونز بیلنس ہوں گے تو آپ کو ان سب بیماریوں سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ صرف میٹفورمین پہ رہے تو آپ کے پیریڈ تو نارمل آئیں گے، لیکن آپ موٹی ہوتی جائیں گی اور بے شمار اپنے اندر بیماریاں پیدا کرتی جائیں گی. اس لیے میری نہایت ادب سے اور عاجزانہ درخواست ہے کہ ان وقتی علاجوں سے، وقتی علاج کرانے چلیں، کسی وقت ضرورت ہو تو کروا لیں، لیکن آپ ہومیوپیتھی کی طرف آئیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے دوائی پوچھیں، جہاں سے آپ کو دوائی ملتی ہے، جس ڈاکٹر سے آپ کو دوائی ملتی ہے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اس کو اپنے سمٹمز بتائیں، تو اسے کہیں کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہے، میرے لیے کوئی دوائی تجویز کریں. آپ ہر جگہ سے اپنا علاج کروائیں، لیکن میں نے تو صرف اشارتاً آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ دوائیں بتائی ہیں جن سے میں علاج کرتا ہوں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں نے تو اللہ جزاکم ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ. ان دواؤں سے بہت ہی فائدہ لیا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ناظرین، آپ نے سنا، پی سی او ایک چھوٹی بیماری نہیں ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. اپنی اس بیماری کو سنجیدگی سے لیجئے، اس کی وجہ سے آپ کی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کی آئلی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کا مزاج، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نشانیاں ہیں اس بیماری کی. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بارے میں ہمیں مطلع فرمایا. لیکن یہ ٹاپک اتنا تفصیل طلب ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے، ہم اگلا پروگرام بھی اسی ٹاپک کے اوپر کریں گے. جو ناظرین اس پروگرام کو دیکھیں وہ اس سے متعلق اپنے سوالات ہمیں بھیجیں، اور اس کے علاوہ جو تھیوریٹیکل چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم اگلے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایک عوامی جو آگہی ہے وہ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور لوگوں کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر ہو سکے یا واپس آ سکے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے، اور آج کل کی وبا کے مطابق جو ایس او پیز ہیں ان پر بھرپور عمل درآمد کرنے کی کوشش کیجیے. شب بخیر.